मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि जादूगरों को फिरौन ने क्या हुक्म दिया कि मैं तुम्हारे हाथ पांव लटका के तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो जादूगरों ने क्या जवाब दिया? इन्नहु मन याति रब्बहु मुजरिमन, जो अपने रब के पास मुजरिम बन के आएगा उसके लिए जहन्नम की आग है जिसमें ना वो मरेगा और ना जिएगा। तो तू हमें मार दे, तू क्या सजा दे सकता है, लेकिन अल्लाह जो सजा देगा वो तेरी सजा से बहुत बड़ी है। आगे कुरान कहता है वलक़द औहैना इला मूसा, सूरह आराफ में इसकी ज्यादा तफसील है। जब ये मुकाबला हारा है ना फिरौन, तो अब उसका की मुखालफत ने और ज्यादा शिद्दत पकड़ ली, क्योंकि बहुत से लोग किसकी तरफ चले गए? हजरत मूसा की तरफ। फिरौन को अंदाजा हो गया भाई ये जो मुखालिफ मूसा अलैहिस्सलाम में ये और ज्यादा इनकी मकबूलियत बढ़ रही। इसके अपने महल में कुछ लोग इसकी अपनी बीवी मुसलमान हो गई फिरौन की। आप अंदाजा लगाओ, इतने ऐश में रहने वाली हजरत आसिया, और वो किस पर ईमान ले आई? हजरत मूसा पे, क्योंकि वो तो देखा था ना उसने, तो महल में बच्चा उनकी गोद में पला था। उनको तो यकीन था कि मेरा जो जिसको मैंने बेटा बनाया हुआ है ये बरहक है और मेरा शौहर क्या है? जालिम। तो कुरान ने हजरत आसिया का तस्करा बड़े अच्छे अंदाज में किया है। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत नूह लिल्लज़ीना कफरू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। अल्लाह कहते हैं काफिरों के लिए मैं नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान करता हूं। पैगंबरों की बीवियां होके भी जहन्नम की आग में, और ईमान वालों के लिए अल्लाह ने दो औरतों की मिसाल दी। एक हजरत मरियम, जिन्होंने अपनी इफ्फत की हिफाजत की, ऐसी हिफाजत की कि ऐसी पाकदामनी कि कुरान उनकी पाकदामनी पर गवाही दे रहा है। इंतहाई पाकदामन, इबादत गुजार, जिसके नतीजे में अल्लाह ने क्या मोजज़ा दिया कि बगैर शौहर के ईसा इब्ने मरियम पैदा कर दिया, एक मोजज़ा जाहिर कर दिया। और फिर उनकी पाकदामनी को बयान किया अल्लाह ताला ने इंजील में। और दूसरी मिसाल अल्लाह ने दी है हजरत आसिया की, कि वो क्या है? कुरान के वज़रबल्लाहु लिल्लज़ीना आमनु वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फिरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह। फिरौन ने इतने जुल्म किए, कहा जाता है कि जब उसको लगा ना कि मेरी बीवी ही मेरा इनकार कर रही है, तो जाहिर है इससे तो आपकी वैल्यू और ज्यादा खराब हो जाएगी। उसने जुल्म के पहाड़ तोड़े, और बाज रिवायात में आता है कि कीलों को ना फट्टे में उल्टा लगा के उन कीलों पे उनको लिटाया है सजा देने के लिए, और फिर खींचा है पकड़ के। तो किस कदर अज़ियत से उनकी शहादत हुई होगी। लेकिन जब ये अमल उसने किया, कीलों पे उनको गाड़ा है, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह, ऐ अल्लाह फिरौन का महल मुझे नहीं चाहिए, तू मेरे लिए जन्नत में क्या बना दे, इस जैसा, इससे अच्छा घर बना दे। वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही, और इसके जो जुल्म है और इस फिरौन से मुझे निजात दे दे। उसने तो बहुत जुल्म किया था। तो उस दुआ के नतीजे में अल्लाह ने आपको शहादत दी कि फिरौन ने इरादा किया इनको कत्ल कर दो, वरना इससे पहले बहुत जुल्म कर रहा था। तो वो ये चाहती थी कि इस जुल्म से मेरी क्या हो जाए? निजात। तो बाज दफा अल्लाह किसी को अपने पास बुला के भी जुल्म से क्या दे देता है? निजात देता है। और उन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह, जाहिर है फिरौन के महल से वो कहां जाएंगी, तो रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह, इतना बड़ा आलीशान महल जहां सहूलत की हर चीज है, मैं तेरी खातिर छोड़ रही हूं, तो इसका नेबुल बदल ए अल्लाह तो मुझे जन्नत में दे दे। तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। तो हदीस में आता है औरतों में कामिल बहुत कम औरतें हुई हैं, बहुत कम औरतें हैं जो विलायत के कमाल तक पहुंची हैं, जिनमें एक हजरत मरियम और एक हजरत आसिया जो विलायत के कमाल तक पहुंची हैं। कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो
اب کیا ہوا ہے کہ فرعون نے مظالم شروع کر دیے، لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے بھی فرعون کو آزمائشوں میں لانا شروع کیا. ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، مختلف قسم کے نا عذاب فرعون پر آنا شروع ہو گئے، طوفان آنا شروع ہو گئے، کھیتیاں تباہ ہونا شروع ہو گئی، الجراد ٹڈیوں نے کھیتیوں کو کھانا شروع کر دیا. جب بھی کوئی مصیبت آتی نا تو شروع میں تو فرعون کہتا ہے یہ معاذ اللہ موسیٰ کی نحوست ہے، جب تک موسیٰ ہمارے درمیان نہیں تھا اس وقت تک ہمارے ملک میں ایسے حالات کبھی بھی نہیں آئے. ہماری معیشت مسلسل ترقی کر رہی تھی، نہ کھیتیاں تباہ ہوتی تھی، نہ عذاب آتے تھے، اور ہمیشہ کس پہ ڈال دیتا؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے پے در پہ آزمائشیں بھیجنا شروع کی، پے در پہ اتنی کنٹینیو بھیجو کہ ان کو یقین آ جائے کہ یہ قدرتی آفات نہیں ہے. قدرتی آفت تو سال میں 1 دفعہ ہو جائے گی نا، 2 دفعہ ہو جائے گی، 3 دفعہ ہو جائے گی. تو ایسی پے در پہ آفات بھیجو کہ فرعون اور اس کے ملک میں رہنے والے لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ خدا کی طرف سے موسیٰ کو ستانے کا نتیجہ ہے. کیسے اللہ رحمان ہے، دیکھو اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے کیسے کیسے انتظام کرتا ہے. اللہ تو پہلی دفعہ میں پکڑ کے ہلاک کر دیتا اس کو. تو قرآن کہتا ہے جب انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ نحوست ہے معاذ اللہ کس کی؟ موسیٰ کی، تو اللہ نے ان کے اس ظام کو دور کرنے کے لیے ارسلنا علیہم الطوفان، طوفان بھیجا، والجراد ٹڈیوں کا عذاب، والقمل جوئیں پڑ جانا، اور والضفادع مینڈکوں کا عذاب. کھانے میں مینڈک پڑ جاتے تھے ان کی، اتنی کثرت سے مینڈک، پانی پی رہے ہیں گلاس میں مینڈک. اب مینڈک اتنی گھن والی چیز ہے نا کہ وہ اس سے انسان کو الٹی آتی ہے. میں سوچتا ہوں اگر یہ عذاب چائنا والوں پہ آتا، فرعون چائنیز ہوتا، وہ تو سوپ بنا بنا کے پینا شروع کر دیا. اس سے چائنیز والوں کی فطرت کا اندازہ لگاؤ، اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ گندی نجس چیز جو عذاب کے طور پہ اللہ نے بھیجی ہے، اور چائنا والے اس کا سوپ بنا کے، سوپ بھی نہیں ویسے بھی باربیکیو کر کے بھی کھا رہے ہوتے ہیں. شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. تو کافر ویسے بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، جو کھائے صاف ستھرا نہیں، کھا پتہ نہیں کیا کیا رہا ہے. مینڈک کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو قرآن کہتا ہے والضفادع، اور مینڈکوں کا عذاب ہم نے بھیجا، والدم، اور خون، جگہ جگہ خون آنے لگتا، کھانے میں خون سے بھی گھن آتی ہے لیکن بعض لوگ خون بھی پی جاتے ہیں. والدم آیات مفصلات، ایسی آیات جو واضح آیات تھیں جس سے لگ رہا تھا اچھا ان میں کچھ تو قدرتی ہیں، جیسے ٹڈیاں کبھی مسلط ہو جاتی ہیں، کھیت چڑھ کر جاتی ہیں، طوفان، لیکن یہ جو مینڈک کا عذاب آ رہا ہے، خون کا عذاب آ رہا ہے، یہ دیکھ کے تو انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ قدرتی آفت نہیں ہے، یہ تو کوئی خدا کی طرف سے عذاب ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کتنی واضح دلیل. قرآن کہتے ہیں جب زیادہ بیزار ہو جاتے نا عذاب میں تو پھر موسیٰ کے پاس آتے اور کہتے ادعو لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ تو خدا سے دعا مانگ لے کہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں. اگر اس عذاب کو تیری دعا سے خدا نے ہم سے دور کر دیا، لئن کشفت عنا الرجز، دور کر دیا نا تو نے، لنؤمنن لک. اچھا شروع میں پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ یہ بھی قرآن نے بیان کیا. جب پے در پہ بہت ساری مصیبتیں آئی ہیں تو کہتے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، تو جو یہ جادو کے زور سے ہمیں کبھی طوفان اور یہ سب چیزیں لا رہا ہے نا، تو چل تو اگر یہ چیزیں خدا دور کر سکتا ہے تو جادوگری، لیکن خدا سے دعا کر کے یہ چیزیں ہم سے کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں. یعنی طنز بھی کر رہے ہیں اور درخواست بھی کر رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں دور ہوں تو پھر موسیٰ کہے کہ دیکھو اللہ نے دور کر دی، تو ہم کہیں گے یہ تو ہے تیرا جادو. وہ تو ہم تجھے اگر کہیں کہ جادو ہٹا دے تو مانے گا نہیں. کس قدر ہٹ دھرمی ہے یا نہیں ہے. اتنی ٹینشن ہے، حالانکہ جادوگر کے پاس یہ طاقتیں نہیں ہوتی، وہ تو تھوڑے بہت شعبتیں دکھا کے نکل لیتا ہے. تو پھر قرآن کہتا ہے پھر ہم نے پے در پہ اور زیادہ عذاب ان کے اوپر مختلف نوعیتوں کے بھیجے، تو تنگ آ کے پھر بالآخر کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ تیرے رب نے تجھ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، تیری ہی زبان سے ہم نے سنا ہے کہ ہم ایمان لائیں گے تو یہ مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی. تو دعا کر لے کہ مصیبتیں پہلے ہم سے دور ہو جائیں.
پھر ہم کیا کریں گے؟ ایمان لیں. ہمارا وعدہ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، ہم تجھ پر ایمان بھی لائیں گے. اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں لنؤمنن، نون تاکید کے لیے، ضرور بالضرور ایمان لائیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل قوم کو بھی تیرے حوالے کر دیں گے، جہاں چاہے لے جا تو ان کو. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب انہوں نے ایگریمنٹ کیا نا اللہ سے اور موسیٰ سے، ہم نے اس عذاب کو ان سے دور کر دیا. اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، فوراً ایگریمنٹ توڑنے لگے. یہ بھی نہیں کہ چلو تھوڑا توقف کر لو، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے. جیسے ہی عذاب دور ہوا ہے فوراً کیا کہنے لگے؟ یہ تو نیچر اور فطرت کا حصہ ہے، قوموں پر مصیبتیں آتی بھی ہیں اور مصیبتیں ٹلتی بھی ہیں. قرآن کہتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے پھر ان سے انتقام لیا. اب تک جو عذاب آ رہے تھے وہ انتقام والے نہیں تھے. اب قرآن کہتا ہے جب یہاں تک ان کی اچھا، اس دوران اور بھی فرعون نے ظلم یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو مزید تیزی سے قتل کرنا شروع کر دیا اس نے. جب فرعونیوں نے آ کے کہا نا کہ بھائی موسیٰ کا تو سکہ بھاری ہوتا جا رہا ہے، لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو فرعون نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، کوئی بات نہیں، ہم ان کے بچوں کو اور زیادہ قتل کریں گے، ان کی نسل ہی ختم کر دیں گے. اور بنی اسرائیل پر ظلم ہونا شروع ہو گئے. جب اور زیادہ قتل بنی اسرائیل کے بچے ان کی ماؤں کی گودوں سے چھین کے بچوں کو قتل کیے جانے لگا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے، اور تیرے آنے کے بعد تکلیف کم نہیں ہوئی ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی. ہمارے تو بچے اور قتل، اور فرعون ہمیں غلام بنا کے اور ظلم کر رہا ہے ہمارے اوپر. حضرت موسیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، دیکھو اللہ سے مدد طلب کرو. لوگوں کو نا مذہبی اسکالرز کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کیا کرے گا ایسے موقع پہ؟ کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کیوں نہیں کر لیا اس نے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام اکیلے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ کھڑے ہوئے قوم کو کیا تسلی دے رہے ہیں؟ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر کرو ان مصیبتوں پر. کیوں؟ ان الارض للہ. مجھے اس آیت کی تلاوت میں بڑا مزہ آتا ہے. ان الارض للہ، زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. فرعون مالک نہیں ہے، اصل مالک کون ہے اس زمین کا؟ زمین سے مراد مصر کی زمین. اس زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اگر وہ مدد نہیں کر رہا تو کوئی حکمت ہے اس کی. حقیقی مالک ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر رہا اگر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے یا کر نہیں سکتا، کوئی حکمت ہے. وہ ہمارے صبر کو آزما رہا ہے. اور فرعون کی حکومت سے متاثر نہ ہو، یہ تو ظاہری ہے. اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ان الارض للہ، زمین کا مالک اللہ ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنائے گا، وہ جس کو چاہتا ہے اٹھا کے باہر کر دے گا. والعاقبۃ للمتقین، ایک ایک جملہ اس آیت کا ایسا تسلی والا جملہ ہے کہ غموں اور پریشانیوں میں یہ آیت پڑھا کریں کہ مالک کون ہے ہر چیز کا؟ بھائی اللہ ہے. وہ امتحان لے رہا ہے، جس کو چاہتا ہے جو عطا کر دیتا ہے. اور آخری الفاظ والعاقبۃ للمتقین، انجام ہمیشہ ان کا اچھا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اینڈ دیکھا کرو، حالت کو دیکھ کے مت متاثر ہوا کرو. حالت شرابیوں کی، کبابیوں کی، عیاش لوگوں کی اچھی ہوتی ہے. انجام کس کا اچھا ہوتا ہے؟ شرابیوں کا اچھا نہیں ہوتا، زانیوں کا اچھا نہیں ہوتا. انجام نیک لوگوں کا اچھا ہوتا ہے. تو فرعون ظالم ہے، اس کی حالت کو مت دیکھو، انجام تمہارا اچھا ہوگا، فرعون کا انجام اچھا نہیں ہوگا. انجام ہمیشہ اللہ نے نیک لوگوں کے ہاتھ میں رکھا ہے. تو کیسی زبردست تحریک چل رہی ہے اور کیسا زبردست آزمایا جا رہا ہے پیغمبروں کی اولادوں کو اور اہل ایمان. اس وقت تو یہی مسلمان تھے پوری دنیا میں. ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ. قرآن کہتا ہے
پھر جب اللہ نے ارادہ کر لیا نا انتقام لینے کا، ہمیں یہ بھی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ مصیبتیں آتی ہیں تو یہ مصیبت اللہ کا عذاب ہے یا رحمت، اس کا پتہ اس سے چلے گا. اس مصیبت میں آپ کا دل اگر نرم ہو رہا ہے، اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو یہ عذاب نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ رحمت ہے. کیونکہ فرعونیوں پر بھی جو مصیبتیں آئی تھیں وہ عذاب بن کے نہیں، وہ اس لیے تاکہ ان کا دل نرم ہو اور یہ اللہ کی طرف مائل ہو. پیٹ بھرا ہوا آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا. قرآن یہ بھی تو کہتا ہے اگر ہم لوگوں کے لیے رزق کھول دینا پوری دنیا میں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، جتنی سرکشی دنیا میں ہو رہی ہے 10 گنا بڑھ جائے گی، یہ سارے میرے نافرمان ہو جائیں گے. تو یہ پریشانیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں. تھوڑا تھا آدمی کو اللہ اللہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، لیکن اگر ٹینشنوں میں اللہ کی طرف توجہ نہیں جا رہی، اس کا مطلب یہ ٹینشن، یہ پریشانی رحمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے.